अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला जिक्र एक नबी का लेकर फिर हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सिलसिले की बरकत से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा, सीरत तैयबा के बारे में नित नए और बड़े निराले और प्यारे वाक़यात सुनने को मिलते हैं और आपकी सीरत से बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। कुरान करीम ने किस शानदार अंदाज में इनका जिक्र किया वो भी हम जान पाते हैं। और आज के सिलसिले में एक नबी नहीं बल्कि अल्लाह करीम के दो अंबिया किराम का जिक्र खैर होगा और इंशाअल्लाह उसके ज़रिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में जानेंगे। बहुत कम लोगों ने ये नाम सुने होंगे और उनके बारे में शायद बहुत थोड़े लोग जानते होंगे, मगर आज के सिलसिले की बरकत से जी हाँ, ये भी अल्लाह के नबी हैं और इनका जिक्र किस तरह कुरान में मौजूद है, किस तरह अहदीस में मौजूद है, किस तरह उलमाए किराम ने इनके वाक़यात को बयान किया है। बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी होते हैं, हमारे साथ माशाअल्लाह नातख़्वां इस्लामी भाई भी होते हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो नात शरीफ भी सुनते रहेंगे, जिक्र अंबिया भी होता रहेगा और हमारे साथ माशाअल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब में हज़रत हारून के बाद सबसे अजीमुल मर्तबा साथी हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा पर ईमान लाए और उनकी तस्दीक की। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के सफ़र में, अभी आपने पिछले प्रोग्राम में वो अमेजिंग वाक़या सुना था कि किस तरह हज़रत खज़र से हज़रत मूसा की मुलाकात हुई। तो हज़रत मूसा के साथ जो साथी थे वो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत मूसा के विसाले ज़ाहिरी तक आप उनके साथ ही रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। आप अलैहिस्सलाम ने जब्बारीन के खिलाफ जिहाद फरमाया और फतेह हासिल की। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में दो मकामात पर मौजूद है, अलबत्ता दोनों जगह सराहत के साथ आपका नाम मुबारक मज़कूर नहीं है। सूरह माइदा की आयत नंबर 23 में और सूरह कहफ की आयत नंबर 59 से 65 के दरमियान भी आपका जिक्र खैर मौजूद है। आपकी बारे में कुछ मजीद तारुफ सुन लीजिए। आप अलैहिस्सलाम का नाम यूशा और नसब नामा ये है यूशा बिन नून बिन इफ्राइम बिन हज़रत यूसुफ बिन हज़रत याकूब बिन इसहाक बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यानी हज़रत यूसुफ की आप औलाद से हैं। और क्या अजीम हस्ती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी खिदमतगार भी थे, इंतहाई करीबी साथी भी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खज़र के से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप उनके साथ थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम जब्बारीन के जब अहवाल मालूम करने के लिए चंद अफराद को भेजा तो इनमें हज़रत यूशा बिन नून भी शामिल थे। वापसी पर कालिब बिन यौकन्ना और आप अलैहिस्सलाम ने जब्बारीन का हाल हुक्म के मुताबिक सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ किया, जबकि दीगर सरदारों ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए कौम को दुश्मनों की कुव्वत और ताकत और जिसामत से डराया। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और कालिब बिन यौकन्ना ने कौम को जोश दिलाने के लिए जो फरमाया वो जिक्र कुरान में मौजूद है, जिसका तर्जमा यह है कि शहर के दरवाजे से उन पर दाखिल हो जाओ, तो जब तुम दरवाजे में दाखिल हो जाओगे तो तुम ही गालिब होगे, और अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ही पर भरोसा करो। यानी ए लोगो, शहर के दरवाजे से इन जब्बारीन पर दाखिल हो जाओ, अगर तुम हिम्मत करके दरवाजे में दाखिल हो जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे, और अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मदद का वादा किया है और उसका वादा जरूर पूरा होना है। तुम जब्बारीन के बड़े बड़े जिस्मों से खौफ न खाओ कि हमने उन्हें देखा है, उनके जिस्म बड़े हैं मगर दिल कमजोर है। इन दोनों की बात सुनकर बनी इसराइल बहुत बरहम हुए और जोश में आने के बजाय उल्टा इन्हीं के खिलाफ हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने बनी इसराइल के सामने खड़े होकर एक खुतबा इरशाद फरमाया, उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाई और हज़रत यूशा बिन नून को बनी इसराइल पर अपना जो है वो खलीफा नामजद कर दिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ माशाअल्लाह मुबल्लिगीन भी मौजूद हैं, ये बात भी पता चलती है कि हमारे असलाफ जो थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, वो मोटिवेशन देते थे
ڈی مورلائز نہیں کرنا ہے، چاہے وہ دشمن سے مقابلے کا وقت ہے۔ بعض اوقات آج بھی دیکھا جائے تو کچھ لوگ کفار کی یا غیر مسلموں کی ترقیاں یا ان کے پاس جناب بہت زیادہ اسباب کی وجہ سے مسلمانوں کو ڈی مورلائز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہی ایمان کے جذبے کے ساتھ 313 ہوں تو سامنے کتنے ہی بڑے لشکر کیوں نہ ہو اس کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور یوں سمجھیے کہ اس وقت جو زمانے کی کیفیت ہے تو اس میں اس موٹیویشن کی بہت زیادہ حاجت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شاید جتنی آج حاجت ہے پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ اور انبیاء کرام کی جو سیرت کا ہم جب سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں تو ایک چیز تو سبھی انبیاء کرام میں ہمیں کامن نظر آتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ بظاہر اسباب ان کے پاس بالکل نہ ہوتے تھے، ان کی مخالفت کی جاتی تھی، ان کے ساتھ جو لوگ اولاً اسلام قبول کرتے تھے وہ زیادہ تر اکثر جو ہے وہ غریب لوگ ہوا کرتے تھے۔ اچھا، انکار کرنے والے اور جو کفار تھے وہ زیادہ تر سرداران تھے، بادشاہ ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، لیکن تقریباً تمام ہی انبیاء کرام کی سیرت میں یہ موٹیویشن کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم اس امت کی بات کریں تو اس امت میں ہمارے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں ہیں، پھر پوری ہماری جو ہسٹری ہے 1400 سال کی اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، بالفرض جزوی طور پر کہیں پر کسی آزمائش کا سامنا اگر مومنین کو کرنا پڑا، مسلمان کہیں پر کوئی مغلوب ہوئے بھی، تو وقتی طور کی آزمائش کے مقابلے میں ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر ظاہری اعتبار سے ہم اس چمک دمک اور ان آسائشوں کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ بھی رہے، آزمائشوں میں رہے، لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے وہ تو ہے ہی مسلمان کے لیے، وہ تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے کے لیے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ ایسی آیات ہیں جس میں باقاعدہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کفار کی جو یہ ترقی ہے اور یہ جو آسائشیں ہیں اور ان کی جو چمک دمک ہے، اس سے دیکھ کر تم مغلوب نہ ہونا، اور اس کو دیکھ کر تم کہیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مرنے کے بعد جو نعمتیں رکھی ہیں بندہ اس پر نظر رکھے۔ اور موٹیویشن تو دیکھیں نا کہ کیسی موٹیویشن ہوتی تھی، یعنی بدر کا آپ نے ریفرنس دیا، احد کو دیکھ لیں، خندق کو دیکھ لیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی وہ جنگیں، اس کے علاوہ عام حالات اور عام واقعات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے پاس کیا ہوا کرتا تھا؟ ایک موٹیویشن ہوتی تھی، ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، اور جہاں کا ان کو حکم ہوتا تھا وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا، اولیاء کرام کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، خواجہ صاحب کو اگر دیکھیں تو جب وہ یہاں پر تشریف لائے ہوں گے، داتا صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہوں گے، تو نہ رشتہ دار، نہ آلریڈی کوئی استقبال کرنے والا، لیکن ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ وہ جذبہ تھا کہ بس کود جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، اور پھر اللہ پاک ان کی مدد بھی فرماتا۔ نظر اسباب پر نہیں، خالق کے اسباب پر رکھیں۔ اور یہ انبیاء کی سیرت میں دیکھا نا کہ پورا ملک خلاف ہے، چند لوگ ایمان لاتے مگر یہ ہمت نہیں ہارتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، کدھر فرعون اور کیا اس کا جو ہے وہ کر و فر، اس کے آس پاس درباری، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں انہی کی گود میں، اسی کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے کیا عروج دیا۔ تو ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ کیلکولیٹر سے ہر چیز نہیں ناپی جاتی، کچھ لوگ صرف کیلکولیٹڈ چل رہے ہوتے ہیں، یار ہم اتنے تو وہ اتنے، ہمارے اسباب اتنے تو ادھر اسباب اتنے، تو ہم تو گئے، پہلی ہار مان لی نا۔ اب تھوڑے ایک سال سے ہم فارغ ہوئے، اللہ کرے اب فارغ ہی رہے کووڈ سے۔ اگر کووڈ کے اسباب، یعنی جو کووڈ کو پھیلانے والی چیزیں تھی، کورونا کے بارے میں جو ہم سنتے تھے، صفائی ستھرائی، میڈیکیشن، اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہم تو بچنا ہی نہیں تھا ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر دنیا کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو وہ لوگ جو ہائیجینک لائف گزارتے ہیں اور جناب جن کے یہاں بڑا چیزوں کا میڈیکل نظام بڑا شاندار ہے، علاج کی سہولتیں بہت ساری ہیں، جن ملکوں سے ویکسین بنی ہے ان ملکوں میں آپ اموات کا ریشیو دیکھ لیں، اور جو ملک جو سب سے آخر میں جہاں ویکسین پہنچ رہی ہے، اللہ پاک نے جس کو بچانا ہوتا ہے۔ اچھا، میں تو اس کو ایک اور نظر سے اگر دیکھوں تو اگر آپ اس کے بھی اعداد و شمار نکال لیں تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم امپیکٹ آئی، بہت کم افیکٹڈ ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں تو مسجدیں بھی کھلی نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رب چاہے تو اسباب ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت کا نظارہ دیکھا نا ہم نے کووڈ میں، وہ نظارہ دیکھا کہ وہ ممالک، یعنی وہ اسد بھائی آپ کو یاد ہوگا وہ تو ہلا گیا نا کہ افریقی ممالک یا اس طرح کے ممالک کے لوگ یورپ جا کر وہاں پر واپس نہیں آتے نا، جس کو پولیٹیکل ایزائلم کہہ لیں یا وہ چھپنا کہہ لیں، وہاں جا کے ڈیرے ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں جانا۔
ہوا یہ کہ جس زمانے میں یہ کووڈ کی وبا پھیلی تو اسپین کا کوئی وفد جو تھا سرکاری وفد وہ ایتھوپیا گیا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے, کسی سرکاری دورے پر, اور کووڈ آ گیا. تو ان وہ اسپینش پاسپورٹ ہولڈر تھے, اسپینش لوگ تھے, انہوں نے ایتھوپیا میں سیاسی پناہ جو ہے نا اس کی درخواست داخل کر دی کہ ہم نے واپس اسپین نہیں جانا, کیونکہ اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے, وہ افریقہ میں نہیں تھے, ڈیتھ ریٹ زیادہ تھا. وہ اللہ کی شان ہے کہ دنیا نے یہ منظر دیکھا. حبیب بھائی جی, اس میں جو آپ نے ریسرچ کی بات کی اور ماشاءاللہ آپ ایک تجزیہ فرما رہے ہیں, یہ بھی تو ریسرچ آئی نا کہ جو بلیورز اور نان بلیورز کا فرق سامنے آیا. اچھا, انسانی عقل, اور آپ نے کہا کہ ہر چیز کیلکولیشن پہ نہیں ہونی چاہیے, اس کا نقصان کیا ہوا کہ اسباب کے اعتبار سے تو اس کی دوائی ایجاد نہیں ہوئی. اچھا, اور انسان کی عقل جب کہیں جا کر سٹک ہو جاتی ہے تو اس کا جو ریورس گیئر ہے, جو مایوسی ہے, وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اچھا, اور جو مسلمان ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر, غیب پر, اس کی طاقت پر, اس کی قدرت پر ایسا ایمان ہے کہ وہ اسباب کے علاوہ بھی بچا سکتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو بلیورز تھے, اللہ پر ایمان لانے والے تھے, ان کو ایک آسرا تھا, تو وہ جو ایک اینزائٹی کا شکار نہ ہوئے, اور ان کے اسی وجہ سے امیون سسٹم بھی ڈاؤن ہوا, وہ جو رہا ان کا باقی رہا. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے. اچھا, یہ کووڈ کی تو بہت بڑی مثال ہے, اس سے بڑی مثال شاید تاریخ میں نہ ہوئی ہو, لیکن عام حالات زندگی میں بھی, عام مایوسی میں, عام جو ہم ڈپریشن میں یا انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, تو اس میں جو ہے یہ جو ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق اسباب ہے, اسباب کی ایک لمٹ ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بند گلی میں چلے ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام جو ہے وہ سائنس کی یوں مخالفت نہیں کرتا, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں جو چیزیں پریکٹیکل ہے وہ پریکٹیکل ہے, اللہ کی عطا سے ہی ملی. ہاں جی, لیکن اصل جو فرق آتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے کہ سائنس, تحقیق, پریکٹیکل نظریہ آپ کا جو بھی ہے, ریئلٹی, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ اس سے مافوق بھی ہے, اور اسی کا نام اللہ ہے, وہی رب ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. تو یہ جو ہمارا ایمان ہے, تو یہ الحمدللہ ہمیں ان باتوں کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس سے یہ دیکھیں سبق یہ ملا کہ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اپنی قوم کو ڈی مورلائز نہیں کیا, مگر جن لوگوں نے ڈرایا, جن لوگوں نے قوم کو جو ہے وہ حوصلے توڑے, اور جس کی وجہ سے قوم انبیاء کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئی. قوم کا قصور بھی ہے مگر ان لوگوں کا بھی ہے جو ڈی مورلائز کرتے. تو یہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی مسلمانوں کا تو بننا ہی کچھ نہیں ہے, جناب پاکستان کا تو ہونا ہی کچھ نہیں ہے. جب ان کے پاس بیٹھو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں, ٹھیک ہے برے لوگ بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے غلط لوگ بھی ہیں, مگر اللہ کا نام لینے والے جہاں ہیں, نبی پاک کے چاہنے والے جہاں ہیں, وہاں پر رحمت کی برسات ضرور ہوگی, وہاں کرم ضرور ہوگا. ہمیں اپنے اعمال کو ضرور درست کرنا ہے, لیکن ڈی مورلائز نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اسباب بھی اختیار کرنے ہیں مگر سب اسباب کو ہی نہیں سمجھنا ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں. اور آپ کو یاد رہے کہ آج ہم انشاءاللہ آپ کو ان کے مزار کا بھی انشاءاللہ امید ایک پیکج دکھائیں گے کہ ان کا مزار اس وقت کہاں ہے, اور ایک عجیب و غریب انداز ہے, مطلب اس مزار پر بھی ایک ایسا نظارہ ہے جو شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. مگر نعت شریف انشاءاللہ پہلے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنت میں فاطمہ کنیز جگہ رہے, جنت میں فاطمہ کنیز جگہ رہے, جنت میں فاطمہ کنیز جگہ رہے. یا رب یہی دعا ہے, یا رب یہی دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا
محمد کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے دوسرا مر ہی جاؤں میں اگر میں اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ہم مدینے سے اللہ آ گئے قلب گہرا گہرا سی وہی رہ گئے دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ
مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل دوا مدینہ ہے، زخمی دل دوا مدینہ ہے، زخمی دل کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، سن لو سارو شفا مدینہ ہے، سن لو سارو شفا مدینہ ہے، سن لو سارو شفا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ، کیا کمال کا کلام ہے۔ اور اس وقت لاکھوں عاشقان رسول حج کر کے واپس آئے ہیں، مدینہ دیکھ کر آئے، اور واقعی یہ کیفیت بنتی ہے کہ اٹھ کے جاؤں کیوں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جو ہے نا ناظرین، پھر دل نہیں لگتا، پھر یادیں آتی ہیں، پھر انسان افسوس بھی کرتا ہے، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ باقی جو یہ الفاظ ہے نا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، مدینہ لفظوں میں بیان ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی کچھ باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ بندہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ کوئی کہے کہ بتاؤ مدینے جا کر کیسا دکھتا تھا، کیسا لگتا تھا، دل کی کیفیت کیا تھی، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، وہ وہاں جا کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کیفیات وہ ہوتی ہیں جو انسان کے پاس اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے۔
اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے، مدینہ منورہ کا سچا عشق عطا فرمائے۔ بہرحال ہمارا سلسلہ جاری ہے اور حضرت یوشع علیہ السلام کا پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت میں برکت ہوئی تو حضرت شمویل علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے۔ راشد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور بڑی کمال کی ہستی حضرت یوشع علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابتدا میں آپ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کا تعارف بھی بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا کیا تعلق تھا، اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا، اور اس کے تحت پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے کی خوبی بھی بیان کروں گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان میں لکھا ہے کہ یہ یوشع بن نون جو تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، یعنی قرآن مجید میں ان کو خادم کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کس وجہ سے تھا وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن رشتے کو اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید برہان رشید میں ان کا واضح طور پر نام تو ذکر نہ کیا گیا، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں اجمالی طور پر بھی اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور بعض انبیاء کرام کے ناموں کو ذکر فرمایا، بعض کی صرف صفات کو اور ان کے مکالمے کو ذکر فرمایا، لیکن وہ نبی کون سے تھے ان کے نام کو مینشن نہ کیا گیا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے تعلیم فرمانے سے صحابہ کرام نے جو قرآن مجید کی تفسیر آپ علیہ السلام سے سمجھی سنی، پھر اس کو لے کر جو امت کے بڑے بڑے مفسرین ہیں انہوں نے کتب تفسیر لکھی، تو پھر ان کتابوں میں آ کر ان انبیاء کرام کے ناموں کو ذکر کیا جاتا ہے، انہی میں سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر یوں ملتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ اچھا، اب یہاں فتح کا لفظ آیا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی ڈکشنری میں اگر دیکھتے ہیں تو اس لفظ کے 4 میننگ ملتے ہیں، یعنی زو معنی ہے، اس کے کئی میننگز ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے نوجوان، ایک معنی ہے بہادر، ایک معنی ہے سخی، اور ایک معنی ہے خادم۔ لیکن یہاں کون سا معنی ہے؟ تو امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مدارک میں مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو جو فتح کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں کہ انہیں فتح کہا گیا لِأَنَّهُ كَانَ يَخْدِمُهُ، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی پیروی کیا کرتے تھے، اور ان سے علم سیکھا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو خادم کے لفظ سے یاد فرمایا گیا۔ تو اب فتح کے 4 میننگز تھے، لیکن کون سا معنی یہاں متعین ہونا ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا کہ خادم والے معنی ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ترجمہ کنز الایمان میں وہی تفسیری ترجمہ کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، اور یہاں خادم سے مراد حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ یہاں پر پھر علماء نے ذکر کیا کہ یہ ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان سے علم سیکھتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ کے ولی عہد بھی بنے آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ نبوت جو ہے وہ ویسے تو رب تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہابی نعمت ہے، یعنی وہ نعمت ہے جس کو انسان اپنے کسب اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا کہ میں عبادت کروں، ریاضت کروں، فلاں وظیفہ یا عمل کر لوں تو مجھے نبوت مل جائے گی۔ نبوت ہو یا ولایت ہو، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی کیسی برکت ہے کہ یہ اس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا شاہکار گویا کہ بنے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اب نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا، نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، لیکن بلا تشبیہ بلا تمثیل بزرگوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس پر بڑی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جناب حضرت یوشع علیہ السلام کی زندگی کا ایک اگلا یوں سمجھیے کہ زبردست واقعہ کہ میدان طیٰ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اسی میدان میں بنی اسرائیل کے لوگ 40 سال تک گویا قید رہے، انہیں راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی شان اور ان کا یوں سمجھے کہ ایک امتحان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور جبارین کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو لے کر جبارین کے خلاف جہاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی یعنی حضرت یوشع علیہ السلام غزوہ کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے فرمایا، جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور ابھی تک شب زفاف نہیں گزاری
اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ نہ چلے، اور وہ شخص بھی نہ جائے جس نے مکان بنایا مگر ابھی تک اس کی چھت نہیں ڈالی، اور وہ شخص بھی نہ جائے جس نے بکریاں اور گابن اونٹنیاں خریدی اور ان کا بچہ جننے کا منتظر ہو۔ پھر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے، انہوں نے سورج سے کہا کہ تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو، میں بھی حکم الہی کے ماتحت ہوں، تو اب اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر کے لیے میری خاطر روک دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی خاطر سورج کو غروب ہونے سے گویا روک دیا گیا، اور آپ اللہ کریم نے آپ کو پھر فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور دستور کے مطابق اسے کھانے کے لیے، یعنی جو چیز قبول ہوتی تھی اس زمانے میں تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے گویا کھا لیتی تھی یا قبول کر لیتی تھی، تو آگ نہیں آئی، تو آپ نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت یوشع نے فرمایا کہ تم میں سے کسی قبیلے کے لوگوں نے مال غنیمت میں کوئی گڑبڑ کی ہے، کوئی خیانت کی ہے، تمام قبیلے کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ایک ایک قبیلے کا جو سردار تھا یا فرد تھا وہ آ کر بیعت کرتا، تو ایک قبیلے کے جو سردار تھے ان کا ہاتھ جو ہے حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ سے چپک گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے میں کسی نے خیانت کی ہے۔ بالآخر اس کے قبیلے میں سے ہی ایک شخص نے گائے کے سر کے برابر یوں سمجھے سونا تھا وہ نکال کر لائے، پھر اسے مال غنیمت پر رکھا گیا، آسمان سے آگ آئی اور وہ گویا صدقہ جو تھا وہ مال غنیمت جو تھا وہ قبول کر لیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف و عجز دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا۔ یعنی پہلے کی قوموں میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور مال غنیمت ملتا تھا تو اسے آگ کھا جاتی تھی، بعد میں مسلمانوں کے لیے سبحان اللہ یہ بھی آسانی ہو گئی کہ جناب وہ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اور سبحان اللہ یہاں میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو بھی تھوڑا سا لے کر آگے چلتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کے لیے سورج جو ہے وہ روک دیا گیا، غروب ہونے سے روک دیا گیا۔ تو سبحان اللہ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک حضرت یوشع ہے جن کے لیے سورج کو غروب ہونے سے روکا گیا۔ کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ جی ماشاءاللہ، یہاں پر دو باتیں ذکر کروں گا۔ سورج کے حوالے سے بھی انبیاء کرام کے معجزات موجود ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ انبیاء کرام اگرچہ بشری صورت میں آتے ہیں، انسانی صورت میں آتے ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ انسان جتنا بھی طاقتور اور پاورفل ہو اس کی زمین پر بھی ایک حد تک پاور ہوتی ہے، اس کے آگے پھر اس کی طاقت کا یا اس کے تسلط کا دائرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالی نے کیسا بشر بنایا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے یہ آسمانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، یعنی آسمان کی جو مخلوقات ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو تصرف عطا فرماتا ہے۔ عربی زبان میں سورج کو شمس کہا جاتا ہے، اور اگر سورج کو روک لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں حبس الشمس، جیسے کہ یہ معجزہ حضرت یوشع بن نون کا۔ اور ایک یہ ہے کہ سورج کو لوٹا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں رد الشمس۔ تو علماء کرام نے یہاں ذکر کیا کہ جو حبس الشمس کا معجزہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے سورج کو روک لیا ہو، تو یہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے ہے، اور بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں پھر علماء نے اس کی تطبیق یا ان دونوں روایات میں مناسبت یہ بیان کی ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کو غروب ہونے سے کچھ دیر روک دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کو روک لیا گیا، یعنی ان کے لیے رات کو بڑھا دیا گیا، ان کے لیے دن کو بڑھا دیا گیا۔ اچھا، یہ دونوں انبیاء کرام کا تو ذکر ملتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھیں۔ جو علماء نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ دیگر نبیوں کو جو کمالات اور معجزات جدا جدا عطا کیے گئے وہ سب آپ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، جو سب کو ملا وہ انہیں ملا، جو انہیں ملا وہ کسی کو نہ ملا، اس طرح کے اعلیٰ حضرت کے کلمات ہیں۔ تو اب یہ جو حبس الشمس کا معجزہ ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، یعنی واقعہ معراج جب رونما ہوتا ہے اور اس کی صبح نبی پاک علیہ السلام کفار مکہ کو، مکے کے افراد کو جب یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں تو وہ گویا کہ امتحان لینے کے لیے اپنے قافلوں کا حال دریافت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہے، بیت المقدس کا، تو ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیجیے کہ کب آئیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدھ کے دن قافلے لوٹیں گے۔ اب بدھ کے دن جو مکے کے تاجر اور کفار تھے وہ تاک میں بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ قافلہ آتا ہے یا نہیں آتا، اور اگر نہیں آتا وقت پر، بدھ کے دن نہیں آتا، تو پھر معاذ اللہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تکذیب کر دیں گے، ان کو جھٹلا دیں گے۔ تو رب تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ السلام کی اس قول کو، اس خبر کو سچا فرمانے کے لیے کچھ لمحے کے لیے سورج کو روک دیا، اور وہ قافلہ آیا اور پھر سورج غروب ہوا۔ تو یہ وہ معجزہ ہے حبس الشمس کا جو دیگر نبیوں کو ملا تو حضور کو بھی ملا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو اس سے آگے ایک اور کمال عطا کیا گیا جس کو رد الشمس کہا جاتا ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے لوٹا دیا۔ اور یہ جو رد الشمس کا معجزہ ہے، اسی طرح جو چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ ہے جس کو شق القمر کہا جاتا ہے،
उलमा फरमाते हैं कि रद्दुश शम्स और शक्कुल कमर यानी चांद को दो टुकड़े करने वाला मौजज़ा और डूबे हुए सूरज को लौटाने वाला मौजज़ा ये हुजूर की खुसूसियात में से है, यानी किसी और नबी को अता ना किए गए। आला हज़रत एक ही शेर में इसको बयान करते हैं, वैसे तो आला हज़रत के कई इशार हैं इस मौजज़े के हवाले से। आला हज़रत फरमाते हैं कि माह शक गश्ता की सूरत देखो, कि ये जो चांद है जो रात में चांदनी बिखेरता है, देखो ये टूटा हुआ है, इसको दो पारा किया है प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, इसकी शक्ल तो देखो। फरमाते हैं माह शक गश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर की रजा देखो, कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म फरमाना था तो सूरज कांपता हुआ गोया कि डूबा हुआ दोबारा तुलू हो गया, ये इसकी रजा थी, इसका लौटना था। आला हजरत फरमाते हैं कि माह शक गश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर की रजत देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में यूँ तो बहुत रिवायतें हैं और मुख्तलिफ मकामात पर अंबिया के मज़ारात मिलते हैं। पहले इसके बारे में एक वजाहत कर दूं कि चूँकि ये हज़ारों साल पुरानी बातें हैं, तो कुछ अंबिया के मज़ार तो बड़े जिसको कहें कि मशहूर हैं, मारूफ हैं और वो दुनिया जाती भी है, लेकिन कुछ अंबिया के मज़ार मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आते हैं। तो इसके लिए उलमा यही कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि उनका मज़ार कहाँ है, लेकिन अगर ताज़ीम की नीयत से हम हाज़िरी देंगे और हम वहाँ जाकर यकीनन फातिहा ही पढ़ते हैं, अल्लाह से उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। तो तुर्की के एक मकाम में आपका मज़ार है और बड़ा मशहूर है और बहुत यूँ समझे कि तवील मज़ार शरीफ है। तो आइए वहाँ हमारी हाज़िरी हुई थी, उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan, my life can be sacrificed for my मुर्शिद से। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त आप एक तवील कब्र मुकद्दस देख रहे हैं। ये हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुनव्वर है। आप कौन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हैं। आपका नसब नामा यूं है, यूशा बिन नून बिन इफ्राईम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अहले किताब कहते हैं कि यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई थे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपका नाम लिए बगैर आपका जिक्र किया गया है। चुनाचे पारा 15 सूरह कहफ में हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में है, व इज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु, तर्जमा कंजुल ईमान, और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा। सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी खज़ाइनुल इरफान में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खादिम के मुतालिक इरशाद फरमाते थे कि इनका नाम यूशा इब्ने नून है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत और सोहबत में रहते और आपसे इल्म अखज़ करते थे और आपके बाद आपके वली अहद हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत अहले किताब के यहाँ मुत्तफिका तौर पर
مسلمہ ہے. سامری فرقے کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کے سوا کسی کی نبوت کے قائل نہیں، کیونکہ تورات میں ان کی نبوت کا ذکر صراحت سے موجود ہے. وہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے نبی تھے اور گزشتہ وحی الہی کی تصدیق کرتے تھے. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. کچھ کلپس واقعی ایسے جس کو دیکھ کے سردی کیا لگے. بات ہے. یہ تو بتائیں کہ اتنی برف میں آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی برف ہوگی. یہ ترکی کا پہلا مدنی قافلہ تھا اور یہ 2012 میں ہم گئے تھے. یہ آلموسٹ 10 سال پرانی بات ہے اور بڑا تاریخی سفر تھا. اور مزے کی بات ہے کہ ہم آلموسٹ 5 دن رہتے، غالباً 5 دن برف پڑتی رہی. تو آپ کو پہلے سے معلوم تھا یا وہاں جا کے؟ نہیں، یہ سمجھے کہ یہ پاکستان سے UK گیا تھا. اچھا. تو جب میں ٹرکش ایئر لائن سے گیا تو استنبول ایئرپورٹ پہ جب میرا جہاز اترا نا تو سب سفید ہی سفید. اچھا مجھے 4-5 دن میں واپس آنا تھا UK سے. تو میں نے کہا یا اللہ یہ اس برف باری میں آ کے کیا کروں گا. میں نے ویدر چیک نہیں کیا تھا لیکن چونکہ ڈیسائیڈڈ تھا، سب چیزیں بک تھیں، تو پھر بہرحال آئے اور زندگی کا ایک یادگار سفر تھا. اور دیکھیں ہم نے تو لنگر بھی برف سے ہی کیا نا. ماشاءاللہ. حضرت یوشع بن نون کا مزار وہاں بھی کافی مشہور ہے. اللہ کریم ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے گا. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سوجل پروگرام بہت ہی پیارا ہے. عبدالحبیب بھائی سے سوال عرض ہے کہ آپ کی اب تک کتنے انبیاء کرام کے مزارات پر جو ہے وہ حاضری ہو چکی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی نبی کے مزار پر حاضری ہو تو کیا جو ہے نا وہ آداب کا خیال رکھا جائے. کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، کبھی نوٹ نہیں کیا ہے لیکن انشاءاللہ چلیں کبھی بیٹھیں گے تو غور کریں گے. ڈائری میں نوٹ کرنا. ہاں ڈائری میں نوٹ کرنا چاہیے. ویسے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات اتنا جس کو کہنا کہ واضح نہیں ہیں، اور کئی انبیاء کرام کے مزارات تو فلسطین میں ہیں، تو وہاں تو جانا نہیں ہوا کیونکہ وہاں ہمیں اجازت نہیں جانے کی پاکستانیوں کو فی الحال. اور باقی یہ کہ جہاں جہاں ممالک میں ہیں اور جو مشہور ہیں تو الحمدللہ کئی ملکوں میں حاضری ہوئی. تصور تو کیا جا سکتا ہے نا کہ حرم کے اندر بھی تو ہاں دیکھیے مسجد خیف میں بتایا جاتا ہے 70 انبیاء کرام کے مزار ہیں. مطاف کے اندر 70 بہت اچھی بات کی. 140 مزارات پر تو حاضری ہو چکی. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو جانے والے ان کی حاضری ہو جاتی ہے. تصور کر لیں. ماشاءاللہ. ویسے صحیح بات ہے کہ کئی انبیاء کرام کے تو نام بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں تو سب کے نام نہیں پتا لیکن اسی دنیا میں ان کے مزارات موجود ہیں. تو بہرحال اور دوسرا ادب تو یقیناً جو ہمیں آداب بیان کیے علماء کرام نے، اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، انبیاء کرام کے مزار پر حاضری دینے کے لیے، تو ان تمام آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور باوضو ہو کر اور ادب کے ساتھ حاضری دینی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت ہو تو سبحان اللہ اور اس کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے. اچھا یہ قبر کافی طویل تھی. جی اس زمانے کے لوگوں کے قد بھی پھر جی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کے قد بڑے ہوں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ادب میں بڑی بنا دیتے ہوں گے. ایگزیکٹلی تم نہیں بتا سکتے کہ ان کا قد کتنا تھا، لیکن کچھ پرانے مزارات ہیں. بیسیکلی تو یہ اوپر کا تعویذ ہے. ہاں ویسی مطلب وہ عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بڑا بنا دیا. لیکن کچھ مزارات ایسے ملتے ہیں جن کی قد بہت طویل ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی جو مفسرین نے لکھا ہے کئی قوم عاد کے بارے میں غالباً ہے کہ کئی گز لمبے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اتنے لمبے قد والے اس زمانے کے لوگ ہوں. تو بہرحال آپ کی سیرت میں ایک اور یوں سمجھیے کہ بڑا واقعہ کہہ لیں یا بڑا ایک سیرت کا ایک عنصر ہے کہ حضرت ودین بن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 1,40,000 نیک لوگوں اور 70,000 برے لوگوں کو ہلاک کر دوں گا. حضرت یوشع علیہ السلام نے حکمت جاننے کے لیے عرض کی کہ اے میرے رب تو برے لوگوں کو ہلاک فرما دے، لیکن ان نیک لوگوں کو کس بنا پر ہلاک کیا جائے گا؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ 1,40,000 نیک لوگ اور 70,000 برے لوگ ہلاک کیے جائیں گے. تو ارشاد فرمایا یہ برے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور میری ناراضی سے صرف نظر کر کے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں پر غصہ نہیں کرتے. الامان والحفیظ. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صحبت میں بیٹھنا
اور قدرت کے باوجود انہیں رب عز و جل کی نافرمانی سے منع نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بڑا ہی آج کے دور کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری اس پر بات کی جائے. بالکل. اس میں بعض اوقات تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے کاموں کی طرف بس توجہ کرو اور کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ جو ذہن ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تو یہ تو اسلامی تعلیمات ہی کے خلاف ہے. کیونکہ ہم جہاں بھی بات کرتے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں مل کر ہی ایک کمپلیٹ کنسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے بھلائی اور نیکی کی دعوت دینی ہے, اچھے کام کی طرف رغبت رکھنی ہے, رغبت دلوانی ہے, وہیں پر آپ نے برے کام سے منع بھی کرنا ہے. تو یہ ایک اندر کی سستی کہہ لیں, ایک بلا وجہ کی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیف سائڈ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو جو مرضی ہے کرنے دو. اگر یہی کرنا تھا تو انبیاء کرام کی زندگی میں نہی عن المنکر اتنا زیادہ کیوں تھا؟ اسی وجہ سے تو انبیاء کرام کے جانی دشمن ہوتے تھے لوگ. اگر وہ بھی صرف یہی کرتے رہتے کہ بھائی اچھا کرو لیکن برائی سے منع نہ کرتے تو یہ اتنا جہاد ہوا, اتنا جو ہے وہ دشمنیاں ہوئیں, اتنی ساری چیزیں ہوئیں. تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو جو غلبہ ہے وہ اسی بات کا ہے کہ جب کسی کو برائی سے منع کیا جاتا تھا تو وہ پھر دشمن ہو جاتا تھا. ہاں نہی عن المنکر کے تقاضے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص ہر ایک کا گریبان پکڑے گا, ہر ایک کو جو ہے وہ سزا دے گا, ہر ایک کے جو ہے نا وہ کوڑے لگائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. اگر ایک کوئی شخص بادشاہ ہے, کسی ریاست کا بڑا ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں, ایک عام شخص ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں, عالم دین ہے اس کے تقاضے ہیں, باپ ہے اگر کوئی تو اس کا بیٹے کے ساتھ نہی عن المنکر کا جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا, شاگرد ہے تو اس کے ساتھ جو استاد ہے اس کا معاملہ مختلف ہوگا, اور دو بھائی ہیں ان کا معاملہ مختلف ہوگا. تو اس کو بڑے پیارے انداز پر علماء نے جو بیان کیا ہے کہ ہر شخص اپنی حیثیت میں اپنی طاقت کے اعتبار سے مبلغ ہے, اس کو دین کی دعوت دینی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنا ہے, لیکن اس کے مطابق جو اس کو اپنے پرسنالٹی اور اپنے منصب کے مطابق اس کو بروئے کار لینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے منیمم لیول ہے وہ تو کم از کم دل کے اندر ہو. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں, اور اپنے آپ کو بالکل ایسا مجبور محض سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. چلو ٹھیک ہے, ہاتھ سے روکنے کی قدرت اگر کہیں پر نہیں ہے تو میں یہ تو غور کروں نا کہ کیا اس برائی کو کما حقہ میں اپنے دل میں بھی برا جانتا ہوں. یعنی یہ جو بات کہی گئی یہاں پر کہ ان کی برائی یہ تھی کہ بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے, صحبت اختیار کرتے اور ان کی برائی پر غصہ نہیں ہوتا تھا, برائی پر غصہ نہیں ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کے دل سے ہی برائی کا جو ایک برا پن ہے وہی نکل گیا. تو اس کو اضعف الایمان کا حدیث کے اندر جو کیٹیگریز کو بیان کیا گیا کہ کم از کم بندہ. اچھا اس پر اگر ہم غور کریں اس حدیث پاک کی حکمت پر کہ اگر کوئی شخص فی الحال کسی برائی کو روکنے پر قدرت نہیں رکھتا لیکن دل میں کما حق اس کو برا سمجھتا ہے تو جب اس کو طاقت ہوگی تو اس کو روکے گا بھی. اچھا دل میں برا, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا بیٹھتے ہیں اور دل میں برا جانتے ہیں, دل میں جس کو برا جانا وہ بیٹھ کیوں رہے؟ ہاں جی. اچھا کھانا پینا, کمپنی, سارے ان گانے بازوں, ناچ گانوں یا بے حیائی کے تمام کاموں, شرابیوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہے, ہم تو نہیں کرتے. اچھا ہم دل میں بھی برا جانتے ہیں, تو یہ کیسا برا جانتے ہو کہ بیٹھے ان کے ساتھ ہو؟ اس کے تقاضے یعنی برا جاننے کا پھر اظہار بھی تو ہوگا نا. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا بھی اظہار ہوتا ہے, کسی کو ہم برا جانیں گے دل کے اندر تو اس کا پریکٹیکل کے اندر اظہار بھی تو ہوگا. تو ہر ایک اسلامی بھائی کو, اسلامی بہن کو یہ چاہیے کہ اپنے اعتبار سے اس پر. اب جیسے یہ چلے بات چلی ہے دعوتوں کی بات کریں, اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ہی دعوت میں یا میجورٹی دعوت میں ناچ گانے یا میوزک کی ترکیب ہوتی ہے. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. اب اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے. اچھا وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو واقعی دل میں یعنی ان کو اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اب بیٹھے کیوں ہیں؟ اگر میزبان کو یہ کہہ کے بندہ آ جائے واپس یا جانے کی بجائے اس کو پتہ چل جائے تو پہلے پیغام بھجوا دے کہ چونکہ آپ کے یہاں جو ہے وہ میوزک تھا اور ہم نہیں آ سکتے, تو اس کو احساس ہوگا کہ میرے مہمان جو ہے اس کو برا سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر مذہبی حلیے والا بھی, مذہبی وضاقتہ والا بھی بیٹھا ہے کہ رشتہ دار ہیں کیا کریں, تو پھر تو اس کا مطلب آپ دل میں بھی برا نہیں جان رہے نا. بلکہ ایک صاحب نے تو بڑی کمال کیا کہ وہ کہنے لگے کہ میں کسی دوست کے یہاں شادی میں جا رہا تھا گھر والوں کے ساتھ, تو لفافہ بھی رکھا تھا 2-4 ہزار روپے, تو جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو میوزک بج رہا تھا. میں نے گاڑی ٹرن کی, اسی 2-4 ہزار کا ہم ہوٹل میں گئے, بچوں کو کھانا وانا کھلایا اور گھر آ گیا. اس کو میسج کر دیا لفافہ تمہارے لیے لایا تھا, تمہارے یہاں تو گانے بج رہے تھے, میں اپنے بچوں کو باہر کھلا کے گھر لے گیا. تو اس کو بڑا جھٹکا لگا کہ یار آپ مجھے کہتے میں بند کروا دیتا.
تو یہ کرنا پڑے گا. کئی رواج ایسے ہیں جو اگر کچھ لوگ اٹھ جائیں تو بات, اچھا کوئی لوگوں کا وزن بھی ہوتا ہے, بالکل, تو وہ بات کریں تو اچھا ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اتنا ضروری تو نہیں تھا یہ, بس وہ کسی ایک کی فرمائش تھی, کسی ایک کا کہنا تھا اور اس پہ کر دیا, تھوڑا سا ریزسٹ ہو تو بند ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ جو آپ بات ارشاد فرمائے, یہ باقاعدہ فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس طرح کا ضیافت وغیرہ کا معاملہ ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے معاملات ہو رہے ہیں, تو اب اگر وہ مقتدا ایسی پرسنالٹی ہے کہ اس کے جانے سے وہ ختم ہو جائے گا, اب اس کو وہ جائے کہ اس کے جانے کی وجہ سے لوگ گناہ سے بچیں گے, یا پھر وہی شرط رکھ دے, اور اگر پتہ ہے کہ میرے جانے کے باوجود, میرے کہنے کے باوجود وہ اس کام سے باز نہیں آئیں گے, تو ہم پر ایسی جگہ جانا کوئی شرعاً ضروری بھی نہیں ہے. اس میں ایک اور بھی پہلو ہے جو کہ بڑا افسوسناک ہے, ہم کئی دعوتوں میں نہیں بھی جاتے. ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد ہر ایک کی دعوت پر جاتے. اچھا وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ کوئی بھی پرسنل ریزن ہوتا ہے, ہمیں اس نے کوئی بات کہہ دی تھی, یا ہمیں وہ پسند نہیں ہے, یا وہاں پر جانا میرے لیول اور سٹیٹس کے موافق نہیں ہے, یعنی کہ پرسنل ریزن پر ہم کہیں پہ جانے سے رک جاتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا نہیں رک سکتے؟ یعنی یہ بھی ایک بندہ اپنے تصور میں لائے کہ یار جہاں پر میری ذاتی عزت کا کوئی پرابلم ہو تو وہاں پر تو میں جانے سے رک, سارے ہتھیار ڈال دیں گے تو پھر روکے گا کون؟ ہاں جی, ہمیں کچھ نہ کچھ تو ریزسٹ کرنا چاہیے نا کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ چلے بات چلیے دعوت کی, میرے دل میں کافی دنوں سے ایک بات ہے, چلے کہہ دیتا ہوں تاکہ شاید کچھ لوگوں کو اس کا فرق پڑے. اب ایک وی آئی پی ٹیبل کا کلچر ہے نا, اچھا اس میں ایک تھوڑی چینجنگ آ گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک وی آئی پی ٹیبل یا 2 وی آئی پی ٹیبل لگا دیتے تھے, معززین کو, قریبی رشتہ داروں کو, یا علماء آ گئے تو ان کو بٹھاتے تھے. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ چلیں آپ نے عزت ان کو دی, لیکن اب یہ ہونے لگا ہے کہ اس وی آئی پی ٹیبل پہ آپ کو پہلے بٹھا کے پہلے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا مہمان بیٹھے ہیں, صحیح, اب 5 یا 10 منٹ کا بریک کے بعد باقی لوگوں کا کھانا شروع ہوتا ہے. میں تو کئی جگہ جا کر میرے کیٹرنگ والوں کو بلایا, میزبانوں کو بلایا, میں نے کہا یوں نہ کریں, سب لوگ کھانے کے لیے آئے نا, وہ بھی آپ کے مہمان ہیں. اچھا جب انسان کو ویسی بھوک لگی اور دوسرا سامنے کھا رہا ہو تو ہمیں ویسے عجیب لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ پروٹوکول پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, پہلے نہیں تھا, یہ 4-6 مہینے سے شروع ہوا ہے کہ کئی دعوتوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ 5-10 منٹ پہلے کہتے نہیں وی آئی پی کا کھانا پہلے شروع ہوگا. پہلے کیا ہوتا, سب کا کھانا ساتھ شروع ہوتا تھا, ان کو صرف الگ ٹیبل پہ بٹھا دیا جاتا تھا. دوسرا یہ جو اس کو واپس لائیں بھائی, نظریں بھی لگیں گی اور کسی کو فیل بھی ہوگا, بہت فیل ہوگا کہ یہ کیسا یار ہم بھی تو مہمان ہیں. اور وہ اچھا پھر جو کھا رہا ہوتا ہے وہ شرمندہ کھا رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی ایکسٹرا کھانا نہیں ملا, لیکن جو جلدی ملا نا اس کی وجہ سے اس کو عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ باقی لوگ بیچارے بیٹھے ہیں اور میں کھا رہا ہوں. تو ابھی اتفاق ہے, میں 3-4 دن پہلے کہیں گیا تھا رشتہ داروں میں, تو میرے جتنے بھی ٹیبل پہ تھے سارے ہی جانا, میں نے کہا آپ میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھانا ہے, 2 منٹ صبر کرو. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا سب کا کھانا شروع کرو. جب سب کا شروع ہوا پھر ہم نے کھایا, تو مزہ نہیں آ رہا تھا. انہوں نے مانا, انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے. میں نے اچھا یہ ایسا لگتا ہے میزبان کی کم, یہ کیٹرنگ والوں نے کوئی نیا کہانی شروع کی. تو میں 2-3 کیٹرنگ والوں کو بلا لیا کیونکہ سب عزت کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہاں سے نیا رواج لے آئے بھائی, آپ ہمیں بٹھاتے ہو, آپ کی مہربانی, لیکن کھانا سب کا ساتھ شروع کرو. تو یہ بھی کچھ مینرز ہونے چاہیے. یہ بھی ہے. اور پھر دیکھیں اس کیٹیگری کی آپ نے بات کی, علماء ہیں, بزرگ ہیں, یا کسی بھی وجہ سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے, اس کو آپ الگ سے رسپیکٹ دیتے ہیں اور تھوڑا تعظیم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اب مجھے کسی نے کہا باقاعدہ کہ اب یہ بھی رواج ہو گیا ہے کہ وہ مالداروں کے لیے ہے, اور جو رشتہ دار ہیں اور وہ اس طرح کے نہیں ہیں تو وہ الگ ہیں. حالانکہ جو فیملی فنکشن ہوتا ہے تو اس میں مین تو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے پہلے. صحیح ہے. تو یہ جو امیر و غریب کا اس میں مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس میں ناراضگی ہوتی ہوگی کہ کس کو بٹھایا, کس کو, سب کو یار نارملی رکھ کے کھانا تو سیم ہی ہے, تو خالی کسی کی بات بری نہ لگ جائے. ایسی فضیلت ہو جو سب ایکسپٹ کر لیں. علماء کو اپنے کی بات کر لی, اس پہ کوئی رشتہ دار ناراض نہیں ہوگا. بھائی علماء کو اپنے بٹھایا, امام صاحب آئے تھے ان کو بٹھایا, یا خاندان کے وہ بزرگ جن کی بزرگی سب کے لیے سب کے بڑے ہیں, وہ سب کے بڑے ہیں, ان 2-4 کو آپ نے بٹھا دیا. تو یہ ایک معاشرے کے اندر جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم کہیں گے تو یہ چیز رکے گی, کہنا شروع کریں. جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی, اسد بھائی نے ہماری رہنمائی کر دی, جو زبان سے روک سکتا ہے اچھے انداز میں زبان سے بات کرے, ایٹ لیسٹ دل میں برا جانے, اور جب برا جان رہے ہیں تو وہاں سے کھڑے تو ہو جائے نا. یہ کیسا برا جان رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ساری مستیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ دل میں برا بھی جان رہے ہیں. آپ نے سنا کہ اس قوم کے 1,40,000 لوگوں کو اللہ پاک نے فرمایا ہلاک کیا جائے گا کیونکہ وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کو اس بات کو برا بھی نہیں فیل کرتے. تو اللہ کرے کہ ہم برائی کو برا فیل کریں اور جہاں ہو سکے برائی کو روکنے والے بنے. ناظرین ایک اور پیکج آپ کو دکھانا ہے. کئی بار آپ نے ایک میدان کا نام سنا ہوگا, میدان تیا. میدان تیا ہے, میدان تی ہے, اس کے کئی پروناؤنسیشن لگتے ہیں. اچھا یہ میں نے بھی جب تک پڑھا تھا سنا تھا کہ ایسا کیسا میدان تھا کہ جہاں 6 لاکھ کے قریب لوگ ایک طرح سے میدان کے اندر ہی قید ہو گئے, ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا, گھومتے پھرتے تھے پھر وہیں آ جاتے تھے. وہیں من و سلوہ نازل ہوا, اور آج ہم نے پڑھا کہ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال بھی ہوا. تو عرب شریف میں ایک مقام ہے تبوک کے قریب جہاں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی میدان تیا ہے. وہاں ہمارا جانا ہوا تھا. ایک پیکج ویڈیو پیکج آپ کو دکھاتے ہیں, وہ تاریخی مقام, آئیے اس کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ پرانی واقعات وہاں رونما ہوئے. مقام
مقام تیہ وہاں ہے، من و سلمہ کا نزول ہوا وہاں پر. بتانے والے بتاتے ہیں یہاں سے 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں کی زیارتیں ہم بھی کریں، آپ کو بھی کرائیں. پھر اٹھا مغیلان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب پھر کھینچا دامن دل. یہی وہ علاقہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اور جس قوم کے ساتھ وہ عظیم واقعہ ہوا کہ وہ ایک میدان کے اندر، میدان تیہ میں تقریباً 6 لاکھ افراد تھے، وہ گویا قید ہو گئے تھے. اور پھر یہی وہ جگہ قریب موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی برکت سے چشمے جاری ہوئے تھے پانی کے. فصل گلناک نہ ہو بس لیکن رکھ آس ہزار. فصل گلناک نہ ہو بس لیکن رکھ آس ہزار. پھول لے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک طویل سفر کر کے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جو کہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جس کو نسبت حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے. واقعہ کیا تھا؟ یہ بڑا ہی عجیب و غریب میدان ہے. پہلے ہم اس جگہ کو آپ کو دکھا دیتے ہیں. یقیناً یہ جگہ آپ کو تھوڑی سی نظر آئے گی لیکن یہ میلوں بڑی جگہ ہوگی، کیونکہ یہاں 6 لاکھ افراد 40 سال تک رہے. جی ہاں، 40 سال تک 6 لاکھ افراد گویا قید کر دیے گئے تھے. پہلے آپ یہ پورے علاقے کو دیکھ لیجئے. فصل گلناک نہ ہو بس لیکن رکھ آس ہزار. فصل گلناک نہ ہو بس لیکن رکھ آس ہزار. پھول لے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. جناب مدنی چینل آپ کو گھر بیٹھے کیسے کیسے مناظر، کیسی کیسی زیارتیں اور تاریخی مقامات دکھاتا ہے، پھر کیوں نہ ہم مدنی چینل کے ساتھ رہا کریں. تو ناظرین، حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ان کا وصال کب ہوا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور ہم نے آج کے پروگرام میں ایک اور نبی علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا ہے. جب بنی اسرائیل بیت المقدس کو فتح کر کے اس پہ رہائش پذیر ہو گئے تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق ایک عرصے تک ان کے درمیان فیصلے فرماتے رہے. اور جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 127 سال ہوئی تو اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی روح قبض فرمائی اور حضرت یوشع علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور فرمانا چاہیں ورنہ اگلے حضرت شمویل علیہ السلام. آج 2 انبیاء کا ذکر ہے اور آپ علیہ السلام بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. بعثت کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا. حکم الہی سے طالوت کو آپ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے والے جالوت کے خلاف جہاد میں شرکت فرمائی. اور سبحان اللہ، قرآن مجید میں بھی آپ کا نام لے کر تو کہیں تذکرہ نہیں کیا گیا، البتہ اکثر مفسرین کے نزدیک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 251 میں حضرت شمویل علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہے. آپ کا مبارک نام شمویل یا اشمویل ہے اور نسب نامہ یہ ہے اشمویل بن بالی بن علقمہ بن یرخام بن
الیہو بن نحو بن صوف بن علقمہ بن ماحس بن عموسہ بن عزریہ. تھوڑا سا پرانے نام ہے تو کچھ مشکل ہوتے ہیں پروناؤنسیشن میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے اعتقادی و عملی حالت ان کی خراب ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، عہد الہی کو فراموش کر کے پھر بت پرستی میں لگ گئے، سرکشی، برے افعال انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر جالوت کو اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا. جالوت بڑا جابر بادشاہ تھا ناظرین، اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے. انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں رہیں. یاد رہے کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ واقعات اگر ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس سے سبق بھی تو لینا. ہم بعض اوقات اپنے حکمرانوں یا اپنے حالات کو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں نظام ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہم پہلے اپنے اعمال بھی دیکھیں. یہ کہیں ہمارے اعمال کی سزا تو نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنے ہیں، اللہ سے توبہ کرنی ہے. ہم اگر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ملک کے اور ہمارے قوموں کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. جناب حضرت شمویل علیہ السلام کی ولادت اور بعثت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے. خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون حاملہ تھی. ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ان کا نام شمویل رکھا گیا. جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کے علم کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا. وہ آپ سے بڑی شفقت سے پیش آتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے. حضرت شمویل علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے، بالغ ہونے کے قریب پہنچے، تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو یا شمویل کہہ کر پکارا. آپ عالم کے پاس گئے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے، رات کا وقت تھا. تو وہ عالم جو تھے سوچ کر کے کہیں یہ ڈر نہ جائیں تو کہا ہاں. یہ کہا کہ آپ جائیں اور سو جائیں. یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ. دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا. حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے تو اب اس عالم نے کہا کہ بیٹا اگر اب میں تمہیں پکاروں تو تم نے جواب نہیں دینا. چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں رب تعالیٰ کا پیغام پہنچائے. اب آپ کو گویا نبوت سے سرفراز کر دیا گیا. آپ قوم کے پاس آئے، انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی، اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، مگر قوم بالکل آپ کی انکاری ہو گئی. کہا اتنی جلدی آپ نبی کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر. اگر آپ نبی ہیں تو ایک کام کریں کہ اب انہوں نے ایک کام یعنی ایک مطالبہ کیا. وہ مطالبہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اور قوم نے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. حضرت شمویل نے سمجھایا کہ اگر میں نے بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا کہا اور تم نہیں لڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، آپ بادشاہ مقرر کر دیں. تو اب بارگاہ الہی میں آپ نے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی اور اب آپ نے ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیا. اس کی تفصیل آگے بتاتا ہوں کہ وہ بادشاہ کیسے مقرر کیا. لیکن پھر جہاد کا جب حکم دیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار رہے، باقی لوگوں نے منہ پھیر لیا. اللہ اکبر. اب بنی اسرائیل کا وہ بادشاہ کیسے بنایا گیا کہ آپ نے جب دعا کی تھی تو حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک عصا عطا کیا گیا، ایک بڑا سا ڈنڈا سمجھ لیں، اور کہا گیا کہ جس شخص کا اس عصا کے مطابق قد ہوگا نا وہ اس قوم کا بادشاہ ہوگا. سبحان. اب کم قد جب چیک کیے گئے تو یہ طالوت جو تھے ان کا قد بالکل اس کے برابر نکلا. حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں. اور بنی اسرائیل کو آپ نے فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا. ان کو ویسے ہی بادشاہ چاہیے تھا کہ یہ بادشاہ بنا دیا ہے. اگر یہ قوم نہ ماننے والی قوم تھی کہ یہ کس کو بادشاہ بنا دیا، یہ تو اس نسل سے ہی نہیں ہے کہ نبوت جس نسل میں ملتی ہے یا بادشاہت جن کی نسل میں ہوتی ہے یہ تو ان دونوں نسل میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو غریب آدمی ہے، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو بادشاہ کے ہم حقدار ہیں. اب یہاں میں تھوڑا سا رک کر عرض کروں گا اسد بھائی، یہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ سے جب سے واقعات ان کے پڑھ رہے ہیں، یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد اپنے وعدوں سے پھر جاتے تھے، توبہ کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں. یعنی کتنے عذاب آئے. یعنی اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو جتنے ان پر عذاب آئے، مگر عجیب قوم ہے کہ ہر نبی سے ہی گویا بات ماننی نہیں ہے، ان سے جھگڑا ہی کرنا ہے. ان کے جو واقعات ہیں ان کو اسی لیے عجیب بھی قرار دیا گیا اور عبرت کے لیے ان کو بیان کیا گیا. نہ صرف قرآن کے اندر بلکہ احادیث کے اندر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپس میں جب بیٹھتے تھے تو بعض اوقات جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ کرتے تھے. ظاہر کہ اس وقت کئی ایسے علماء تھے جو پرانی کتابوں کا اور تاریخ کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کو جا بجا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. تو یہ اس قوم کی جو عادت ہے جو آپ نے اشارہ کیا ہے، تو واقعی اس کو علماء نے ایکسپلین کیا ہے
کہ یہ بڑی ایک عجیب قوم تھی اور بار بار جو ہے وہ اب اس میں رب کی رحمت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہے، لیکن اگر ان سب چیزوں کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ سب کا انجام کتنا برا ہو، یعنی کہ اللہ پاک جو ہے وہ موقع عطا فرماتا ہے 1 بار 2 بار 3 بار کئی بار، لیکن جب رب عز و جل کی گرفت ہوتی ہے تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ جو ہمارے ہاں یعنی اس سے ہم جو سبق سیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات گناہ کے باوجود بندہ خوشحال ہوتا ہے، نافرمانی کے باوجود کسی گرفت کے اندر بظاہر نہیں ہوتا تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات لوگ ایسے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ بظاہر ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ کہ گناہ ہے، کوئی فرما برداری کا کام نہیں ہے، لیکن وہ ظاہری اعتبار سے بڑا خوشحال ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، کھاتا پیتا موج کرتا گھومتا پھرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے، گناہگار کو مہلت عطا فرماتا ہے۔ اور ہماری تو اگر اپنی اس زمانے کی ہم بات کریں تو بنی اسرائیل کی تو عمریں بہت زیادہ تھیں، اینڈ تو ان کا بھی بہت برا ہوا، لیکن ہماری اگر مہلت ہے تو وہ بھی کتنی، یعنی کہ بالآخر کتنا بندہ جیے گا۔ تو اس کے اندر بندے کو لیسن یہ ہے کہ ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اور بار بار کی جو نافرمانی ہے اس کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اور ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک تذکرہ ہو رہا تھا ایک شخص کا، آپ یقین کریں کہ اس کی وجہ شہرت کوئی اچھی نہیں تھی، تو ایک مرتبہ اس نے کوئی کام کیا، پھر وہ عجیب و غریب انداز ہوا، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یار اللہ پاک مہلت عطا فرمانے والا، لیکن کہیں نہ کہیں گرفت بھی ہو جاتی ہے۔ اب یقین کریں چند دنوں کے بعد اس شخص کی ایسی خبر آئی کہ ہم بھی حیران رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو مہلت دیتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بار بار جیسے یہ روایتوں میں بیان کیا گیا نا کہ جو توبہ کر کے توڑ دیتا ہے، گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرتے رہنا اور گناہ کو نہ ترک کرنا، یہ گویا کہ بندہ ایک طرح سے مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ان کی عادت تھی بنی اسرائیل کی، ہم انجام جب سے ہم ان کو تذکرہ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو بالآخر کیا ہوتا تھا، ایک ایسا عذاب آتا تھا کہ جس کے بعد وہ پوری قوم ہی تباہ ہو جاتی۔ استغفر اللہ۔ صاحب یہاں ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب بادشاہ کو نومینیٹ کرنے کے لیے ایک قدرت کی طرف سے ایک اصول تھا کہ وہ عصا آیا اور اس کے ذریعے ناپا گیا، تو اب اس پر انہوں نے آرگیومنٹ کیا۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی کو کوئی منصب دینے کے لیے ہمارے بزرگ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ایک کرائٹیریا بناتے ہیں، کچھ معیار بناتے ہیں، اس معیار پر پورا اترنے والے کو ہی آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، زیر دست ہوتے ہیں، ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یا بعض اوقات معاذ اللہ بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ کسی اور نظر اور زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے معیار کیا بنایا تھا کہ اگر ان کے پاس مال و اسباب ہوگا، یعنی دنیاوی عزت کے جو اسباب ہیں وہ ہوں گے تو وہی حکومت اور بادشاہت کے حقدار ہوں گے، لیکن رب تبارک و تعالی جو کہ مسبب الاسباب بھی ہے اور سب کو فضیلتیں عطا فرمانے والا ہے، رب کے نزدیک معیار کیا تھا؟ علم تھا، جس کو ظاہر کیا گیا کہ یہ علم والے بھی تھے، بڑے حلیم بھی تھے اور بڑی اچھی عادات کے حامل تھے، لہٰذا طالوت کو بادشاہ کے لیے نومینیٹ کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہوا کہ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی، تو حکم الہی سے حضرت شمعیل نے فرمایا، اب اس کا بھی ترجمہ قرآن میں ذکر ہے، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اس تابوت سکینہ کا ذکر ہے کہ حضرت طالوت کے پاس جو ہے وہ تابوت آ جائے گا۔ اب ذرا اس تابوت کے بارے میں بھی جان لیجئے، یہ کمال کا تابوت تھا، اس پر ایک الگ انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیلی بات بھی کریں گے کہ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مکانات کی تصویریں تھیں، آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت
میں قیام میں ہیں اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور یہ تصویر کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے، اپنا مخصوص سامان بھی. چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، کپڑے، نالین شریفین، حضرت ہارون کا امامہ، ان کا عصا، تھوڑا سا من جو من و سلوہ نازل، اس میں تھوڑا سا جو من تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا وہ بھی اس میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے جس سے بنی اسرائیل کے دل پرسکون رہا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی تو تابوت سامنے رکھ کر دعائیں کرتے، کامیاب ہو جاتے، دشمنوں پر فتح پاتے. مگر جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی، ان کی بد عملی بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور ان بدبختوں نے وہ تابوت جو تھا نجس اور ناپاک مقام پر رکھ دیا، اس کی بے حرمتی کی. اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے جو لوگ تھے وہ طرح طرح کے امراض میں، مشکلوں میں شکار ہو گئے، مصائب میں مبتلا ہو گئے. ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں. اب ان کو یقین ہونے لگا کہ وہ جو تابوت کی ہم نے بے ادبی کی ہے، ان تبرکات کی جو بے ادبی کی ہے، یہ اسی کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس تابوت کو بیل گاڑی میں رکھا اور بیل گاڑی پہ رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا. فرشتے اس تابوت کو پھر بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے. چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی تھی، اس لیے بنی اسرائیل نے اب طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور جہاد کے لیے بھی آمادہ ہو گئے کہ اب یہ تابوت ساتھ ہے نا تو اب شکست نہیں ہونی، اب فتح ہونی ہے. کیونکہ ان کو پہلے بھی پتا تھا کہ جب یہ تابوت ساتھ ہوتا تھا تو فتح مل جاتی تھی، برکت مل جاتی تھی. اور ایسا ہی ہوا. اور طالوت نے بنی اسرائیل کے 70,000 نوجوانوں کو جب سلیکٹ کیا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. اور حضرت داؤد وہ تھے جنہوں نے اس کر و فر والے جابر بادشاہ جالوت کو قتل کیا. طالوت نے اعلان کیا تھا جو ان کو مارے گا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کر دوں گا. حضرت داؤد علیہ السلام بظاہر جسامت کے لحاظ سے بہت زیادہ جس کو کہے کہ قوی یا ہیوی نہیں تھے، مگر اللہ کی شان، آپ نے ایک ایسا پتھر مارا، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اور وہ جالوت کو گرا دیا. جالوت مارا گیا، آپ کو آدھی سلطنت بھی ملی. طالوت کی جو بیٹی ہے ان سے نکاح بھی ہوا اور کچھ عرصے بعد جب طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری بادشاہت مل گئی. تو بہرحال یہ واقعہ یہاں پھر ہمارے لیے ایک زبردست سبق ہے ناظرین، بلکہ کیا قرآنی سبق ہے، قرآنی دلیل بھی ہے کہ تبرکات تو یہ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سبھی کے پاس تبرکات رہے. اور صرف یہ ایک تبرک نہیں، یہ ایک تابوت سکینہ نہیں، بلکہ تابوت سکینہ کو تو کہا جائے پورا تبرک کا پیکج تھا. مگر اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو قرآن میں حضرت یوسف کے کرتے کا ذکر ہے اور وہاں بھی حضرت یعقوب کی بینائی جو ہے وہ جو بینائی کا ذوف دور ہوتا ہے وہ حضرت یوسف کے کرتے مبارک کی برکت سے ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے تبرک کے بارے میں؟ اسد بھائی بھی کچھ کہیں پھر انشاءاللہ راشد بھائی. تبرکات کی جہاں تک بات ہے تو یہ تو اگر ہم اس کو جنرلی بھی دیکھیں جی، ہر وہ قوم کہ جو زندہ کہلاتی ہے وہ اپنے بڑوں کی نشانیوں کو اپنے ساتھ جاری رکھتی ہے. یعنی کہ ایک دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں لوجیکلی، تبرک کا کیا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز کے جو ہمارے کسی اسلاف یا بزرگوں سے نسبت و رکھنے والی چیز ہے اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اولیاء کے نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہیں اس میں بڑی برکت رکھی ہے. تابوت سکینہ کا تذکرہ ہے. اس امت کا اگر ہم ذکر کریں تو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں ہر اس چیز کے ارد گرد گھوما کرتی تھی کہ جس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی. اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں، چند واقعات جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے اور سیاہ کی روایتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ لوگوں سے پوچھ کر اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز ادا فرمائی. یعنی کہ زمین کا ٹکڑا ہی ہے، ساری جگہ پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس جگہ کو تلاش کرنا کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہو، اس سے بڑی اور کیا دلیل اور کیا بات ہوگی. بلکہ ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی شریف سے کچھ دور تھا، اور جب بارش ہوتی تھی اور موسلادھار ہوتی تھی، بہت زیادہ
आजमाइश होती थी तो उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप एक मर्तबा हमारे यहाँ तशरीफ लाएं और हमारे घर में किसी जगह पर जो है वो नमाज अदा फरमाएं ताकि उस जगह को हम अपने लिए नमाज की जगह बनाएं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लेकर गए। बड़ा प्यारा वाक़या, तवील है, तो बहरहाल लोग जमा हो गए और वो क्या खुशकिस्मत होंगे सहाबी के जिनके घर पर मेरे आका तशरीफ लाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलजोई करते हुए इस्तिफसार किया, आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ नमाज पढ़ूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पे नमाज पढ़ी, तो जब कभी आजमाइश की वजह से या मस्जिद हाजिरी नहीं होती थी, उस जगह को उन्होंने अपनी नमाज की जगह बनाया। तो यहाँ पर उलमा ने बड़ी कलाम किया और फरमाया कि देखिए नमाज तो रब की है, इबादत तो अल्लाह की है, लेकिन उस जगह की बरकत लेने के लिए सहाबा किराम इस तरह कोशिशें फरमाया करते। ये अकीदा भी पता चल गया ना, सहाबा किराम का अकीदा तबरुक के हवाले से कितना मजबूत। फिर जिस तरह बाल मुबारक, मुँह मुबारक हो या नाखून शरीफ हो या नबी पाक के पराने अक़दस हो, उनका पानी मुबारक हो, तो तबरुक तो ये हमारी यूं समझिए हमारी हिस्ट्री में है। पता नहीं क्यों अब कुछ लोग कलाम करने लग गए। हाँ ये जरूर है, इसको तो हम भी कंडेम करते हैं कि मादअल्लाह जो जाली लोग का बात करते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं पता और वो ताजीम की नीयत से किसी को तबरुक समझ रहा है, तो वो असल बात तो निस्बत की है ना। वो निस्बत की वजह से अगर ताजीम कर रहा है तो इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। अब किसी के हाथ में तबरुक है तो पहले ही ख्याल ये आता है यार ये पता नहीं असली तब मुबारक होगा कि नहीं, असली खिलाफे काबा होगा, वो ताजीम करके शायद सवाब कमा रहा होगा, ये बदगुमानी करके गुनाह कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। राशिद भाई क्या फरमाएंगे? असद भाई ने जो माशाल्लाह रिवायत बयान फरमाई है, गालिबन इत्बान बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, और इसके तहत बाकायदा इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने और बुखारी शरीफ के शारहीन ने लिखा है कि वो तबर्रुक ही मकसूद था उनका, कि उस नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों की जगह से वो बरकत हासिल करने के लिए मामला करते थे। और बाकायदा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को तो पूरा रिसाला भी है फतावा रज़विया शरीफ की 21वीं जिल्द में, बदरुल अनवार फी आदाबिल असार। वहाँ पर आला हज़रत ने आयात और अहादीस वगैरह जिक्र की हैं और तबर्रुक के हवाले से शरई अहकाम लिखे हैं। इब्तिदा में आला हज़रत ने सबसे पहले जो तबर्रुक पर दलील पेश फरमाई कुरान से, वो थी मकाम इब्राहीम। उसकी पूरी डिटेल बयान करने के बाद दूसरे नंबर पर इमाम अहले सुन्नत ने बदरुल अनवार में इसी ताबूत सकीना का जिक्र फरमाया कि इसमें अंबियाए किराम के तबर्रुकात मौजूद थे, और खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अमल भी बयान किया गया है कि सिर्फ बनी इसराइल ही नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये अंदाज था कि जब जंग वगैरह का मामला होता तो आप उस ताबूत को सामने रखते तो उसकी बरकत से बनी इसराइल के दिल पर सुकून आता। यानी एक तो अंबिया के तबर्रुकात से बरकत लेना, इसका कुरान में सबूत, दूसरा अंबियाए किराम का इस तबर्रुक के अमल को इख्तियार फरमाना, ये भी इसका सबूत है। अच्छा, ये आयत मुबारक इसके एक कलमे के तहत मैं कुछ जिक्र करूंगा। रब तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इसका जिक्र फरमाया। ताबूत सकीना है, यानी दिलों का चैन है, इसमें रब की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात हैं। आगे रब ने फरमाया तहमिलुहुल मलाइका, कि इस ताबूत को उठाए होंगे फरिश्ते, यानी फरिश्ते उठा कर लाएंगे। अब इसकी वजह क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर नईमी में बयान किया कि ये जो ताबूत सकीना था बज़ाहिर कोई इतना बड़ा तो नहीं था कि जिसको कई अफराद उठाएं, और यहाँ पर कलमा इरशाद फरमाएगा अल मलाइका, जो जमा है, यानी कम से कम 3 पर अरबी जबान में जमा का प्लूरल का लफ्ज जो है वो बोला जाता है। तो फरिश्ते की तो ताकत इतनी है कि एक फरिश्ता पूरी जमीन को भी उठा सकता है। तो फिर ये मलाइका एक जमात का जिक्र क्यों किया गया? मुफ्ती साहब फरमाते हैं यहाँ 2 पहलू हो सकते हैं, 2 मानी हो सकते हैं। एक तो ये कि तमाम फरिश्तों ने मिलकर इसको उठाया, या फिर एक फरिश्ते ने उठाया और बाकी ताजीम के लिए, इस ताबूत की ताजीम के लिए साथ चल रहे थे। दोनों सूरतों में ताजीम का इसमें सबूत है कि रब की नूरानी मखलूक भी अल्लाह के अंबिया के तबर्रुकात का अदब करती है। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब यहाँ फायदे के तौर पर जिक्र करते हैं तफसीर नईमी में कि इस वाक़े से और तहमिलुहुल मलाइका के कलमे से पता चला कि तबर्रुकात का जुलूस निकालना, यानी इसकी ताजीम के लिए गोया कि एक जुलूस लेकर जाना, ये फरिश्तों की सुन्नत। वाह 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 वाह, क्या बात है। अकल वाले जाने तो अंदाजा हो। और ये है देखिए कुरान और हदीस का इल्म होना, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारी गलत फहमियाँ जो पैदा की जाती है वो दूर हो जाती हैं जब बंदा कुरान और हदीस के जरिए इल्म हासिल करता है। अंबिया का जिक्र खैर हुआ, 2 नबियों की बातें हुई, सीरत से बहुत कुछ सीखने को मिला, तालीमात और बहुत सारी मालूमात में इजाफा हुआ। ये भी पता चला कि बनी इसराइल की वो जो कौम जिन पर किस तरह अजाब नाजिल हुआ, और आज तो ये भी पता चला कि बुरे लोगों के साथ बैठना, बुरे लोगों की सोहबत में बैठना ये कितना बुरा है, और उसको खास तौर पे बुरा भी ना जानना ये बहुत ज्यादा अल्लाह के गजब
دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اس ماحول میں ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اگر مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, نیک ماحول سے وابستہ ہوں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کا موقع ملے گا کہ لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے